बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ईरान पर अमरीकी इसराइली जारहियत का 18वां रोज़। एक तरफ सदर ट्रंप अपनाए हरमस खुलवाने में मदद न देने पर नेटो समेत इत्तेहादियों से शिकवा कर रहे हैं, तो दूसरी जानब ईरानी क़यादत भी मुस्लिम ममालिक से पूछ रही है कि अब अमेरिका और इसराइल के साथ हैं या ईरान और मुज़ाहमतकारों के साथ हैं, जबकि पाकिस्तान मुसलसल अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बना रहा है और इस अज़म का इजहार भी कर रहा है कि इस बार दहशत गर्दों और इनके पुष्पनाही करने वालों को अपनी मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। क्या पाकिस्तान भारत की तरह अफ़गानिस्तान को भी सबक सिखा पाएगा और दहशत गर्दी का ख़ात्मा कर पाएगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने एम्स्टरडैम हॉलैंड से नामवर सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब असद मुफ्ती साहब का मदऊ किया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब असद मुफ्ती साहब, क्या इसराइल अमेरिका जंग हार चुका है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। शुक्रिया जनाब। मेरे ख्याल में इस बार जो प्रोग्राम है एक ख़ास खबर से मैं करूं, और वो ये कि इसराइल का जो ईरान पर हमला है, इससे नेतन्याहू ने मोदी को बाखबर रखा था। वो जानता था कि ये जंग शुरू होने वाली है मोदी, और ये हमला करने वाले हैं। इसराइल ने इनको, इंडिया को बाखबर रखा था। और उसके बाद रह गई ईरान की और इसराइल की। देखिए, ईरान ने जो है इस वक्त इंडियन वजीर आजम को बाखबर रखा जाता। ये दोस्ती, इसे दोस्ती कहते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड किसी को कॉन्फिडेंस में लेना, इसे दोस्ती कहते हैं। जैसे कि आपने देखा भी, फिर जब वो वहां गया मोदी, तो उसने क्या क्या जुमले इस्तेमाल किए। एयरपोर्ट से उतरते ही कैसे गले मिले, कौन कौन वहां मौजूद था और कैसे, ये सब एतमाद इसे कहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बार बार किया है कि फलस्तीनियों को बहुत मानता है इंडिया, लेकिन इसराइल दोस्त है उसका, और वो बहुत पुराना दोस्त है। इसलिए उसको एतमाद में लेना या ना लेना एक बिल्कुल अलग बात है। तो ये इसलिए जरूरी था। लेकिन ईरान का जो है उस खित्ते में 12 मुल्कों पर बायक वक्त हमला, ये बता रहा है कि ईरान के पास ताकत है, ईरान उनका मुकाबला कर रहा है। यानी 12 मुल्कों पे जो है उसने बम गिराया और उसको एंगेज रखा। तो इस सिलसिले में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो है वो पूरी तरह हारा नहीं है। लेकिन होता यूं है कि जैसे इसराइल उनके रहनुमा मार रहा है। अब आज जो है खबर चल रही है, कल की खबर है ये एक्चुअली, कि रांजानी जो है उसको शहीद कर दिया गया। अब ये पता नहीं खबर कहाँ तक सच है। इसी तरीके से ईरान में ये खबर गर्दिश कर रही है कि नेतन्याहू को हिलाक कर दिया गया या शहीद कर दिया गया। आई डोंट नो कि शहीद में और उसमें हिलाक में क्या फर्क है, क्योंकि हम लोग पल में शहीद हो जाते हैं, पल में हिलाक हो जाते हैं। तो इसलिए वो भी आ गया सामने वीडियो ऑडियो फुटेज लेकर कॉफी पीते हुए। बल्कि उसने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा है कि मैं नेतन्याहू ने, मुझे वो पसंद आया कॉफी के मामले में, क्योंकि आई लाइक कॉफी माई सेल्फ। उसने कहा कि हाँ, मैं मर गया था लेकिन कॉफी के लिए, अब मैं चूंकि कॉफी पी रहा हूं तो इसलिए मैं जिंदा हो गया हूं। इस किस्म की बात जो है, तो ये बात जो है ईरान के लिए, इसराइल के लिए चल रही है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम जीत गए हैं, जीत गए हैं। लेकिन अमेरिका के बारे में मैं ये बता सकता हूं कि वो चाहे हार भी जाए, जैसे कि पहले वियतनाम में हुआ, जैसे कि पहले कोरिया में हुआ, लेकिन वो ये कहता हुआ वहां से निकल आता है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। यही सूरत उसने अफगानिस्तान में रखी थी। वो जीते या ना जीते, उसका प्रोपेगेंडा इतना तेज और इतना स्ट्रांग होता है कि लोगों को यकीन हो जाता है कि वाकई ये जीत गया। और यही सूरत जब भी बनी, वो इसमें बनेगी ईरान, इसराइल, अमेरिका का जो चल रहा है वॉर या क्लैशेस, और वो जो दूसरे इलाकों में इनकी बमबारी है, कौन कहाँ मरा कैसे। लेकिन उसमें कुछ जो है गलतियां हैं अमेरिका की भी, जैसे उसने स्कूल पे बम्बारमेंट कर दी। ये बहुत खौफनाक और भयानक है, और इसका मेरे अपने ख्याल में चाहे 2 महीने या 10 महीने के बाद हो, इसका बाकायदा
جو ہے وہ خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ اس کو ٹرائل کریں گے, اس کا UNO اس کا ٹرائل کرے گا جس نے بھی اس پہ کیا ہے بمبار اسکول پہ, کیونکہ مور دین 200 جو ہے اس میں پیپل جو بچے اور وہ دوسرے کچھ زخمی اور کچھ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور بہت بڑا میں سمجھتا ہوں غلطی ہے جس کی بھی ہے. تو اس لیے ابھی میرے خیال میں ایران اور اسرائیل کی عدالتوں نے نیتنیاہو کا کیا بگاڑ لیا جو امریکن عدالتیں یا نیٹو جو ہے یا اقوام متحدہ یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو ہے یا عالمی عدالت ہو وہ صدر ٹرمپ کا بگاڑ پائے گا؟ نہیں, دیکھیے اسرائیل کی عدالتوں نے تو کچھ نہیں بگاڑنا اور بگاڑ سکتے بھی نہیں, اس لیے کہ ان کا جو لا ہے عدالت اسی حساب سے فیصلہ کرے گی. جیسے ہماری عدالتیں انڈیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. انڈیا کہتا رہتا ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا, وہ چھوڑتے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کا اپنا لا ہے, عدالتیں اس لا کے ملزم کو یا دہشت گرد کو چھوڑ دیتی ہیں. اس لیے جو جج ہیں اسرائیل کے ان کو پتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا لا ہے. ممکن ہے ججوں کی ذاتی ہمدردیاں ہوں ان کے ساتھ, فلسطینیوں کے ساتھ, لیکن لا کے تحت وہ نہیں کر سکتے. اور یہی کچھ امریکہ کا ہے. امریکہ میں کبھی کوئی جج اٹھ کے وہ بات کر دیتا ہے, فیصلہ خلاف دے دیتا ہے, اس کے خلاف حکومت جو ہے پھر اور اوپر چلی جاتی ہے سپریم کورٹ میں. تو یہ تو لا جو لوکل ہے اس کا اور بین الاقوامی لا کا آپس میں تقابل چل رہا ہے. تو جو میں نے عرض کیا ہے وہ ہے ابو آف اسٹیٹ لا جو ہے وہ UNO کے, پھر وہ جو کورٹ آف پیس کے, یہ وہاں اس میں آتے ہیں. جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں نیورنبرگ کا جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ ختم بھی ہو گئی تو ان پہ مقدمے چلے جو نازیوں کے افسر تھے اور ان کو سزائیں ہوئی. اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ڈیفینیٹ کچھ نہ کچھ ہوگا جو اسکول پہ بمبارمنٹ ہوئی ہے. لیکن اس وقت آپ یہ تو اسد مفتی صاحب ضرور کہیں گے کہ ٹرمپ کا جو ایپیک فیوری تھا وہ ایپیک فیلئر ہو گیا ہے. نہیں, ٹرمپ کی بہت سی چیزیں فیلئر ہو گئی ہیں. مثلا ٹرمپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں آ رہا, نیٹو نے ٹوٹلی انکار کر دیا ہے, ہم نہیں آ رہے. اس کے علاوہ بھی کوئی جو ہے وہ وہاں بھی نہیں بھر رہا, دوسرے ملکوں سے بھی کھل کے کبھی بھی کوئی بھی نہیں آیا, سوائے یہ جو عرب 12 ملک ہیں ساتھ. تبھی اس نے ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ جہاں سے امریکہ حملہ کرے گا ہم اس پہ حملہ کریں گے. سعودی عرب نے یہ پچھلے دنوں جو ہے 30 ڈرون گرائے ہیں ایران کے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایران سے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے دبئی سے جو ہے اس پہ اس نے حملہ کیا, پھر قطر پہ کیا. تو اسی طریقے سے اس نے جو ہے ہومس کو کہا ہے کہ یہ جو اسٹریٹ ہومس ہے اس میں سے صرف 2 ملکوں کے جہاز گزریں گے, دوسرے نہیں گزریں گے. اور وہ ثابت یہ ہوا کہ 2 کل انڈیا کے جہاز گزرے ہیں, 1 جہاز 2 دن پہلے گزرا ہے. پاکستان کا کراچی نامی جہاز بھی گزر گیا ہے, جو وہ بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے. تو اس طریقے سے جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے جو ہماری مدد کرے گا. یہ ایران کہہ رہا ہے جو اس کے خلاف ہوں گے ہم ان کی مدد کریں گے. اسرائیل اور اس کے اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈالر کی بجائے ین میں یا اور کرنسی میں ہمیں پیسے دیں, معاوضہ دیں اور آئل لے لیں ہم سے. میرے خیال میں یہ ذرا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ جو ملک ہیں اس طرف کے جو پار کر کے آتے ہیں ان کے پاس ین کا اتنا ہے نہیں حساب کتاب, ابھی تک تو ڈالر میں ہی چل رہا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ چائنا سے ابھی انڈیا اس کا امریکہ کا کوئی لین دین نہیں ہوا, نہ چائنا آنا چاہتا ہے, اور وہ یہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کب وہاں جائے. ٹرمپ نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا, ختم تو نہیں کیا لیکن ملتوی کر دیا. اس پہ بھی جو ہے وہ ہے کہ جب تک ان کی بات چیت نہیں ہوگی, کچھ لین دین نہیں ہوگا, چین جو ہے کسی بھی صورت جو ہے امریکہ کو کسی بھی حوالے سے سپورٹ نہیں کرے گا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کہا کہ اس جنگ میں اگر کوئی امیر سے امیر ترین ہو رہا ہے تو وہ روس ہے. روس جو کہ اس کے جو ہے 5 اس وقت جو ہے وہ گھی میں ہے. تبھی جو ہے یہ ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ جو ہم نے سوچا تھا روس سے تیل نہ لیا جائے, وہ تو اس سے بھی زیادہ تیل لوگ اس سے خرید رہے ہیں. اور اب ہمیں بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ روس سے تیل خرید سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ٹرمپ کی پالیسیاں کافی جو ہے وہ جو ہے ناکام جا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہے 30 وہ مائن بچھانے والے جو جہاز ہے وہ کر دیے ہیں, ڈسٹرائے کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم زمینی فوج بھی اتاریں گے. وہ یہاں بھی یا پھر کہہ رہا ہے کہ ہم زمینی فوج اتاریں گے, جو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی کہ ان کی واپسی جو ہے وہ ویسی ہوگی جتنے وہ آئے ہیں.
آئیں گے اتنے ہی واپس جائیں گے. میرے اپنے خیال میں یہ بھی پچھلی دفعہ دیگر ممالک میں جو ہے امریکہ چاہے ہر جگہ لڑا اور ہر جگہ ہارا، لیکن اس کا پوری دنیا کو اس طرح پتہ نہیں لگا جس طرح اس بار ایران کی ہار کا جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ اس کا شور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا اختتام اول تو جو نظر آ رہا ہے وہ تو طوالت نظر آ رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور روس چائنا بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ طوالت، ایران سمیت یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ طوالت اختیار کرے، کیونکہ وہ جس گڑھے میں ایران امریکہ اسرائیل گر رہا ہے اس سے نکلنا اس کو اتنا آسان دکھائی نہیں دیتا. آپ کیا کہتے ہیں اپنی ساکھ بچانے کے لیے اس جنگ کا اختتام کیا ایٹم بم سے ہی ہوگا، چاہے وہ ایران کا ہو یا امریکہ کا ہو؟ دیکھیں صاحب، امریکہ تو ایٹم بم کی طرف نہیں جائے گا گرانے میں. اگر کوئی تھوڑی بہت ہوگی تو وہ اسرائیل کے لیے ہے. لیکن اسرائیل کے بارے میں بھی امریکہ نے، ٹرمپ نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے جو یہ باتیں کہی ہیں ایران کے بارے میں، وہ خاص طور پہ یہی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، ایران کے پاس کچھ نہیں بچا. اور ایک جو اس نے اور اہم بات کہی ہے، اس نے کہا کہ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ ایران اتنا بھرپور طریقے سے جو ہے حملہ کرے گا. یہ امریکہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمیں یہ توقع نہیں تھی. جیسے کہ ہم نے بھی اپنی گفتگو میں پچھلے اس پہ کہا تھا کہ اس بار ایران ہوگا یا ایران نہیں ہوگا، اور وہ جو کرے گا کھل کے کرے گا، ابھی نہیں یا کبھی نہیں. وہی صاحب جو ہے اسی بات کو اس نے دہرایا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ ایران جو ہے اتنا بھرپور جو ہے بدلہ لے گا. اور یہی ہوا کہ ایران نے اچھا خاصا جو ہے لے لیا. لیکن ظاہر ہے دو بڑی طاقتیں اور ایک ایران بیچارہ، تو اس میں وہ موازنہ تو نہیں بن رہا. لیکن پھر بھی یہ طے ہے کہ وہ جو ہے ایٹمی جو ہے وہ صورتحال نہیں بنے گی. امریکہ تو نہیں کرے گا، لیکن یہ جو ہے اسرائیل کے بارے میں یہ شک کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ایران بہت اندر تک پہنچ گیا اسرائیل کے اپنے میزائل کے ساتھ، اس لیے ان کے لیے یہ بن سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ دو تین جو باتیں بنیادی ہیں، اگر وہ حل کر لی جائیں تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. مثلا دیکھیں نا، اس وقت اسرائیل جو ہے یا امریکہ جو ہے، ان کے تین مقاصد ہیں. ایک تو یہی کہ جو ایٹمی جوہری خطرہ ہے یہ ختم کیا جائے، دونوں مطلب اس خطے کے لیے خاص طور پہ، اور ایران کے لیے بالخصوص. دوسرا جو میزائل ہے، بلاسٹک میزائل، ان کو کنٹرول کیا جائے، ان پہ کنٹرول رکھا جائے، اور اس کا جو ہے اس کے بارے میں ایران جو ہے بتائے پوری طریقے سے کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے اور کیا بنانا چاہتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ایرانی عوام کو ووٹ کا حق دیا جائے یا ان کے حالات ٹھیک کیے جائیں. باقی جو باتیں ہیں کہ جی وہ رجیم چینج کر رہا ہے، یعنی میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ رجیم سے اسے دلچسپی نہیں ہے. اسے دلچسپی ہے اس کی حمایت کرنے والے لوگ آئیں، چاہے وہ یہی رجیم ہو چاہے وہ دوسرے. اب وہ ان کے جو دوسرے بنے ہوئے آیت اللہ، ان کے بارے تو ایران کو، اسد مفتی صاحب اور دیگر ممالک کو اب اس سے دلچسپی نہیں رہی کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور اسرائیل کیا چاہتا ہے. اب لوگوں کی دلچسپی ایران کی طرف منتقل ہوتی جا رہی ہے کہ ایران کیا چاہتا ہے. اب ایران کی خوشنودی کے لیے اور ایران کو جنگ سے روکنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، یا اس کی جو ہے وہ خوشنودی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اس بار تو یہ بھی کہہ دیا، جن بیانیہ کا آپ ذکر کیا اس میں یہ بھی کہا اس نے کہ میں سمجھتا ہوں، اور خدشات کا بھی ساتھ اظہار کیا کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، لیکن جیسے اس کے پہلے والے جو تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اس طرح یہ بھی آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آگے جا کے شاید ایران کے پاس ایٹم بم ہو اور وہ کسی وقت ایٹمی دھماکہ کر دے؟ بھئی اس کا مطلب یہی ہے، جنگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں تھا اور اب ہوگا. یہ تو کسی بھی جنگ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پہلے نہیں تھا لیکن اب ہمیں بچنے کے لیے یہ بنانا پڑے گا. لیکن جو دوسری طرف پارٹی ہے وہ بھی اس پہ زیادہ نظر رکھے گی، پہلے سے زیادہ. مطلب یہ دونوں طرف سے ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایران اب چپ چاپ کر کے بیٹھ جائے گا تو اسے پتا ہے کہ یہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے بات، اور آئندہ بھی کیا ہو سکے گی. لیکن مطلب سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سے گھپلے چل رہے ہیں. مثلا حماس اور حزب اللہ نے ابھی تک جو ہے ایران کو نہیں چھوا، ابھی تک ان کے کسی بھی جو ہے حملے کو یا اس کی جو ہے انہوں نے نہیں بات کی، حالانکہ وہ ایران کے بہت ساتھ تھے.
لیکن پھر بھی جو ہے اب مسئلہ ابھی تک یہی چل رہا ہے کہ انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا کسی قسم کا بھی، نہ وہ فلسطینیوں کی طرف سے نہ اپنی طرف سے. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں خبر ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، جبکہ حماس کی وجہ سے ہی لڑائی شروع ہوئی ہے، حماس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، حماس ہی سارے کارن کا واحد جو ہے وہ ذمہ دار ہے. اور وہ کس کے کہنے پہ ذمہ دار ہے، اب وہ بات وہ بھی سامنے ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ عرب بڑی تیزی سے صلح کر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ. سعودی عرب جو ہے بہت آگے نکل گیا تھا، باقی دبئی وغیرہ بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے، اور ایران نے دیکھا کہ ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے اگر یہ سب عرب نکل گئے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. ادروائز میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایران کو فلسطینیوں سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے، ایران کو عرب سے بھی دلچسپی ہے کہ یہ ہم سے آگے نہ نکل جائیں، یہ ہم سے آگے نہ ہو جائیں، ایران سے خاص طور پہ، جو کہ ان کے اس میں سیاست کے علاوہ مذہب بھی شامل ہے. تو اس حساب سے انہوں نے حماس کو استعمال کیا، حماس استعمال ہو گئی، تو اب وہ ہم بھگت رہے ہیں. اب تیل جو ہے اب دیکھیے 104 تک پہنچ گیا. جب میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ 100 کراس کر جائے گا اور 104 ہے. اب انہوں نے کوشش کی ہے یہی کنٹرول کیا جائے، اور وہ جو ہے ہومس ہے وہ نہر جو ہے وہاں سے نکلنے کا راستہ مل جائے، اور وہ نکالنے کا وہ دے بھی رہا ہے کچھ لوگوں کو. اس سے اس پہ اور قیمت زیادہ نہیں بڑھے گی میرے اپنے خیال میں، کیونکہ اس سے پہلے ان کا کچھ ہو جائے گا. اور امریکہ جو ہے اس کے بھی ٹون بدلی ہوئی ہے، وہ بھی جو ہے روکنا چاہتا ہے، اور اس نے کہا بھی ہے کہ بہت جلدی رک جائے گی ایک سوال کے جواب میں، لیکن ابھی نہیں رک رہی. تو ایران کا تو خیر بیچارے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس پہ بمباری بند کریں، اس سے بات کریں، اسے کہیں کہ آگے بیٹھے جو آپ کہتے ہیں اسی میں بات کرتے ہیں، چاہے نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ بند ہو جائے گی، کیونکہ ایران تو یہ اتنی دیر لمبا مقابلہ نہیں کر سکتا نا. اور ایران کے ساتھ اور اب کیا ہوگا سوائے پاکستان کے، اور پاکستان کو یہ پتا ہے کہ ایران کی مدد کا کیا مطلب ہے، یہ پاکستان اچھی طرح جانتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسد مفتی صاحب، آخر یہ مایوسی تو صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے چہروں پہ اور ان کے بیانیے میں صاف نظر آ رہی ہے. وہ سیو وے چاہتے ہیں اور ان کو وہ مل نہیں رہا، اسی لیے صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایران کے پاس وہ قیادت ہی نہیں جو ہم سے مذاکرات کر سکے. نہیں، مذاکرات تو وہ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ایران نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب کے نہیں تو کبھی بھی نہیں، جیسا کہ ہم نے کہا. اور یہ بات اسرائیل اور امریکہ کے لیے بہت بڑی بات ہے. امریکہ نے آتے ہی پہلے دن 6 بلین کا اسلحہ استعمال کیا ہے، 6 بلین، اور اب بھی وہ 295 جو ہے ملین جو ہے استعمال کر رہے ہیں روز کا. تو یہ ان کے چہرے پہ ہوائیاں تو اڑیں گی، اور ملا ابھی تک انہیں کچھ بھی نہیں ہے، نہ شورٹی، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا، نہ کوئی بم کا ٹکڑا، نہ کوئی میزائل، کچھ بھی نہیں ملا، تو ان کے پہ ہوائیاں تو اڑیں گی. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایران چونکہ اسرائیل کے اندر تک پہنچ گیا ہے، اور یہ بات اسرائیل کو بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں تک ہوگا، ادھر امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا دور چلا جائے گا. تو اس لیے ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنی ہے جو ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. تو ایران کا مسئلہ جو ہے میرے خیال میں وہ بیچارہ اتنا کچھ نہیں کر سکے کہ ان ہوائیوں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب اور ترکی متحرک دکھائی دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ایران کو راضی کر سکتے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ لا سکتے ہیں اور اسرائیل اور اس جنگ کو بند کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے سعودی عرب کا تو ڈائریکٹ جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو، اس نے 30 ڈرون گرائے ایران کے، لیکن پھر بھی کوئی بات آگے نہیں بڑھائی، اس نے پھر نہیں حملہ کیا. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ تو نہ لینے میں ہے دینے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو سعودی عرب سے پیکٹ کیا تھا کہ تم پہ حملہ، ہم پہ حملہ، تم پہ حملہ، جو اس نے گانا گایا ہے اس پہ وہ گیا ہے، اس کی کوئی مدد کی ہے؟ کچھ نہیں، کر ہی نہیں سکتا. پھر اس نے $200 بلین لیا ہوا ہے. ابھی اب اتنی ہی مدد کی ہے جتنی پاک بھارت جنگ میں سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی تھی، تو اسی طرح پاکستان کر رہا ہے ان کی دفاعی معاہدے کی مدد، اسی طرح سعودی عرب نے پاک بھارت میں مدد کی تھی. کس طرح انڈیا کر رہا ہے پھر دہرائیں ذرا. جس طرح پاک بھارت جنگ میں سعودی عرب نے مدد کی تھی پاکستان کی، اسی طرح اب پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کی مدد کر رہا ہے. ایسا پیکٹ نہیں ہے، یہ پھر نہ کہیں کبھی. اس نے $10 بلین لیا ہے. یہ کیمرہ آپ مجھ پہ رکھیں ذرا، میں آپ کو بتاؤں کہ کیا. سنیے، اس کو بھی تو پاکستان نے روکا ہے.
ابھی بات ایران پہ آتا ہوں. جی. پاکستان نے $10 بلین سعودی عرب سے دیا ہے کہ اس کی فوج کو ٹریننگ دینے کے لیے, اور اس معاہدے کو کہتے ہیں SMDA, جو سعودی عرب سے پاکستان نے کیا ہے, اور 25,000 فوجی دینے کو کہا ہے. یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان نے. یہ میں نے بڑے بڑے بات آپ کو بتائے معاہدے میں جو ہے. انڈیا کا جو معاہدہ ہے وہ اس میں ایسی کوئی دور شک نہیں ہے کوئی کسی سے مدد کا ہے, دیٹس آل. اس میں یہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان کو بتائیں کہ اس آدمی کو پتہ ہے انسر ٹائم میں بیٹھ گئے کہ تمہیں $10 بلین ملا ہے اس بات کا کہ ان کو ٹریننگ دی جائے جو ہے وہاں. اور وہاں جو ہے وہ معاہدہ جو کیا ہے اس کا جو میں نے آپ کو شارٹ نام بتایا اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے. پاکستان نے نہیں کیا. اسی لیے نہیں کیا کہ پاکستان ایران کے خلاف دور دور تک نہیں جانا چاہتا. اگر 12 ملک ہیں ایران جو ہے جن پہ پھینک رہا ہے, اور یہاں سے اگر اس کی مدد ہوتی ہے امریکہ کی یا سعودی عرب کی یا اسرائیل کی, تو 13واں ملک پاکستان ہو جائے گا. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور جہاں تک آبادی کا تعلق ہے شیعوں کا اور سنیوں کا, وہ 19-20 کا فرق ہے. 49 صاحب پاکستان کوئی سعودی عرب, قطر, دبئی یا اسرائیل نہیں ہے. پاکستان جو ہے اس نے پاک بھارت جنگ میں دنیا کو دکھایا ہے کہ وہ کیا, اور آگے بھی دکھا سکتا ہے. ایران کو بھی گزشتہ جب ایران نے میزائل یہاں کی کارروائی کی تھی تو اس کو جوابی کارروائی میں خاموش کروا دیا گیا تھا. تو ایسی بات اچھا, نہیں ہے. تو میں اب آپ کو پھر یہ بھی بتا ہی دوں جی. کہ وہ سعودی عرب کی کیوں نہیں مدد کر رہا. میرا خیال تھا شاید آپ سمجھ جائیں گے. وہ سعودی عرب کی مدد اس لیے نہیں کر رہا اور اس لیے نہیں کر سکتا, اور اس نے یہ کہہ دی ہے بات کہ میں طالبان PTT میں جو ہے مشغول ہوں, میرے پاس اتنا ہی فوج اور اتنے وقت. افغانستان کی ہے تو ہم اس طرف بھی نظر دوڑاتے ہیں اور آپ کی رائے نہیں, لیتے وہ ہیں. آ جائے گے آپ. جی جی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے پاس یہ معقول بہانہ تھا جو اس نے سعودی عرب کو بتا دیا کہ ہم اس میں انوالو ہیں. حقیقت ہے ہم جنگ میں الجھے ہوئے ہیں, پاک افغان جنگ میں ہم اچھا, وہاں آئے روز کاروائیاں کر رہے افغانستان ہیں. کے ساتھ آپ جنگ سمجھتے ہیں جن کے پاس 6 ٹینک ہے. اور یہ بھی آپ ذرا دھیان میں رکھیے کہ ان کا 400 آدمی کل مرا ہے, جن کو میں پسند نہیں تو کرتا. نانا ڈرون کاروائیاں کریں, سن لیجئے اسرائیل سے لے کے ڈرون ادھر پھینکیں. کیوں ڈرون ادھر بھیجتے ہیں؟ آپ سوال کریں تو پھر میں سوال جواب دوں. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا 400 آدمی مرا ہے ابھی کل. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی جنگ نہیں کرنی, اب ہمیں پاکستان کو دیکھنا ہے. پاکستان سے جو ہے افغانستان جنگ تو نہیں کر سکتا نا. اس کے مداروں کے اس کے پاس 3 جہاز ہیں اور 6 جو ہے ٹینک ہے, وہ کیا کرے, اس کو چھوڑ دیں آپ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ کیا کرے گا, یہ مطلب میری سوچ سے تو بالا ہے, کیونکہ 400 آدمی جو ہے ان کا کوئی معمولی نہیں ہوتا. اور یہ جو آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ بہانہ کر رہا ہے, تو سعودی عرب کو یہ بہانہ پسند آ بھی سکتا ہے. سعودی عرب کو پتہ بھی ہے کہ اس کی کتنی ویلیو ہے نا, تو اس لیے بہانہ کر رہا ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں بہانہ کر رہا ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں وہ بہانہ نہیں کر رہا, حقائق ہیں. وہ واقعی جو ہے افغانستان میں جو ہے وہ مصروف عمل ہے, اور جو اسرائیل اور پس پردہ بھارت کی کارروائیاں ہیں یا سازشیں ہیں یا وہ جو پروکسی وار لڑ رہا ہے, اس کا مقابلہ کر رہا ہے پاکستان اس وقت. دیکھیں, یہ آپ کا یا میرا خیال نہیں ہے, یورپین اخباریں بھی یہی لکھ رہی ہیں کہ پاکستان نے چین کے ساتھ بھی یہی کیا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی یہی کیا ہے, اور اب وہ ایران کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے. افغانستان کے حوالے سے اس کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے. اور یہ دھوکہ دہی بہت جلدی جو ہے سامنے آ جائے گی, جب ہی تھوڑے حالات صاف ہوئے. ابھی جب سب بادل جو ہے یہ ختم ہوئے گی, یہ اخباریں بھی انالیسس کر رہی ہیں کہ اس نے پہلے بھی ایسا. سر یہ تو سامنے آئے نہ آئے, لیکن بھارت کا اصل چہرہ ایران کے سامنے اور دنیا کے سامنے آ گیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کھڑا, کس کا وہ دوست ہے اور کس کا حقیقی وہ دشمن ہے. تو وہ بھی سامنے آ گیا. اور اس میں اس وقت جو ہے اسد مفتی صاحب, چین جو ہے وہ پاک افغان کے درمیان جو ہے ایک شٹل ڈپلومیسی کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملات کو سلجھانے میں چین کوئی بہتر کردار ادا واقعی کر سکے گا یا کر رہا ہے, اور جو کام ترکی, سعودی عرب اور قطر نہ کر سکا وہ اب چین کر جائے گا؟ پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں
نہیں چین کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں دخل دیتا پھرے. چین کے پاس اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ وہی ہے جو جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں, کیا امریکہ, ایران اور اس کا جو ہے اسرائیل, اور یہ کہ امریکن ٹور جو ہے چین کا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور وہ کتنا ہوگا, کیسے ہوگا, اس پہ وہ صلح صفائی یہ جو ہے یہ تو معمولی بات ہے. یہ آپ ساری دنیا کو پتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا کیا مقابلہ ہے, کیا تقابل ہے. یہ پاکستان اس کو جو کہتا رہے, میری نظر میں تو پتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں, سمجھے نا. آئیتر یہ امریکہ بھی نہیں چاہتا, دیکھیے میں آپ کو بات, امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے بھرپور جو ہے افغانستان پہ حملہ کرے. وہ بھی بس اتنا ہی چاہ رہا ہے جیسے ہو رہا ہے, کبھی ادھر مار دیے کبھی ادھر مار دیے. یہ امریکہ کی پالیسی بھی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان افغانستان, کیونکہ اس نے ابھی افغانستان سے بہت سے کام لینے ہیں. یہ گھر بیٹھے گی تو اس کے بعد امریکہ افغانستان کی طرف بھی آئے گا, اس سے بھی بات کرے گا کہ اسے کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں. لیکن مجھے فکر جو ہے وہ تو پاکستان کی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب سے وعدے, چین سے وعدے, امریکہ سے وعدے, اور وہ جو 12 ملک ہیں ان کا آنا جانا, یہ سب ڈپلومیسی ہے. خدا کرے اس میں وہ کامیاب ہو جائے, لیکن آپ کو بتایا کچھ نہیں جاتا, اس لیے آپ کو خبر بھی نہیں ہے. آپ نے کوئی کہہ دیا کہ انڈیا کا جو ہے اس کو پتہ چہرہ دکھا دیا. انڈیا کے 4 جہاز پچھلے 4 دنوں میں تیل لے کے نکلے ہیں. پاکستان نے کیا کیا ہے؟ انڈیا کا جو, دیکھیے اگر آپ کہیں تو آئندہ جو ہے میں آپ کو وہ ان کی کٹنگ بھی دکھا سکوں اس پہ ٹی وی پہ. تو مشاورت سے نکلے ہیں, ایران کو پیسے دیں, کوئی امریکہ اسرائیل کی مہربانی سے تو نہیں نکلے, نہ وہ نکال سکے, ایک جہاز نہیں نکال سکے. پیسے دے, ایران کو پیسے دے کے نہیں نکلے, وہ راستہ دیا ایران نے کہ تم جا سکتے ہو, تم ہمارے دوست ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے, ایران صاحب کہہ رہا ہے کہ ہم صرف سر جانے دیں افسر مفتی صاحب, اگر آپ کہتے ہیں ذرا مجھے سمجھا دیجئے. ایک طرف تو ایران, بھارت نریندر مودی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے, ایران کے خلاف بیان دے رہا ہے, اسرائیل کو دوست قرار دے رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے والے کے خلاف مل کر لڑیں گے. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کہہ رہا ہے انڈیا ہمارا دوست ہے اور وہ 4 جہاز لے جائے آرام سے. یہ کیسے میں جو میں دونوں باتیں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. میں تو اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ 4 جہاز اس کے نکلے ہیں, اگر وہ دشمن ہو تو وہ کبھی نہ نکلنے دے. ایک بات سنیے نا, ایک بات. دوسری بات یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں یہ ایران کو لگانا چاہیے کہ صاحب ہٹ جائیے, ہم نہیں کرنے دیں گے, ہم نہیں نکلنے دیں گے, کیونکہ آپ جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو ہے ایرانی امبیسڈر کو دہلی میں نہیں کہنا چاہیے کہ انڈیا ہمارا دوست ہے, ہم انڈیا کے لیے کرتے رہیں گے, انڈیا ہمارے لیے کرتا رہے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں, میں تو کوئی دلچسپی نہیں مجھے آپ کی, کیونکہ آپ کو جو مل رہی ہے, جتنا مل رہی ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی, پاکستان اخباروں سے, پاکستان رسالوں سے مل رہی. میں وہ بات کر رہا ہوں جس پہ کوئی پاکستان کی مور نہیں ہے. اور اگر یہ آپ چاہیں کہ بھی میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں تو یہ میں ثبوت دے سکتا ہوں کہ میں آپ کو وہ کٹنگ دکھا دیا کروں کہ صاحب یہ دیکھیے یہ ایرانی امبیسڈر بھی کیا کہا ہے. ہو سکتی ہے, لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے بیان کر دی, آپ نے اپنے پاس سے بیان کر دی. آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس جنگ سے پہلے تک اسرائیل اور بھارت کی خواہش بھی تھی اور منصوبہ سازی بھی تھی کہ وہ اس جنگ میں فاتح ہونے کے بعد پاکستان کی طرف رجوع کریں گے دونوں مل کر, اور پاکستان پر یہ پاکستانیوں کی خواہش ہے. نہیں ایسا کوئی بات نہیں, یہ پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ وہ کریں. سوال تو سن لیں. تو یہ تھی, لیکن آپ شکست فاس کھانے کے بعد, منہ کی کھانے کے بعد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت مل کر اپنی ہار کا, اپنے منہ پہ تماچے کا بدلہ لے سکتے ہیں پاکستان سے؟ کیا آپ نے سوال بنا لیا, تبھی میں نے درمیان میں ٹوک دیا تھا کہ یہی سوال ہے آپ کریں گے. تو یہ بات نہ پہلے ہوئی تھی کہ ہم بدلہ لیں گے, پاکستان پہ آئیں گے, حملہ کریں گے, نہ ہی اس کے جواب میں دے سکتا ہوں کہ جو سوال کا آخری حصہ ہے وہ صحیح ہے. یہ ایک افواہ ہے جو پاکستانیوں نے خود سے اڑائی ہوئی ہے اپنے مقصد کے لیے. نہ تو انڈیا کے کسی اس نے کہا ہے آفیشل, اور نہ ہی کسی اسرائیل کے آفیشل نے کہا کہ ہم اس کی طرف آئیں گے, پاکستان کی طرف آئیں گے. ایک
یار پاکستانیوں کے لیے میں بہت عجیب رکھتا ہوں سچی. ایک میں نے فوٹیج دیکھی ہے اسرائیل کے نتن یاہو کی کہ وہ کہہ رہا ہے یہ بات کہ ہم پاکستان کو دیکھیں گے. باخدا صاف اس میں نظر آ رہا ہے, سب کو پتا چل رہا ہے کہ یہ فوٹیج جو ہے خود سے بنائی گئی ہے, اور وہ جو پاکستان کا لفظ ہے اس پہ اور تصویر آ گئی ہے, پاکستان کہہ دیا اس نے اسی آواز میں اور وہ ہٹا دیا. یہ تک نہیں دکھایا گیا کہ نتن یاہو اپنے منہ سے پاکستان کا نام لیتا دکھائیں. ایسا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, میں پوری فوٹیج آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں. جو سنیے 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 میں جو فلم کے بارے میں جانتا ہوں اس میں یہ ہے کہ میں ایسی چیزیں سکرین پہ فلم میں دکھا سکتا ہوں جن کی شوٹنگ ہی نہیں کی گئی. یہ میرا فلم کے بارے میں ہے. میں ایسے طریقے جانتا ہوں فلم میں کہ وہ صرف ٹیبل پہ بنتی ہے, اسے ٹیبل جو ہے کہتے ہیں, اور وہ ٹیبل پہ بنتی ہے. ایڈیٹنگ جو ہے وہ فلم کی شوٹنگ ہی نہیں کی جاتی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ وہ شوٹنگ ہوئی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, آج سے 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب تو آئی اے وغیرہ آ گئی ہیں اور بھی چیزیں, لیکن اس سے پہلے بھی ایکچولی فلم ایڈیٹنگ ٹیبل پہ بنتی ہے. تو پاکستانی تو بیچارے پاکستانی, وہ میں نے خود فوٹیج دیکھی ہے, وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کسی احمق نے بنائی ہے. یو بلیو می. تو خیر ایسی باتیں ہم اس پہ وقت ضائع نہیں کرتے. یاسر مفتی آگے چلتے صاحب, پھر آخری کہ اس خطے میں قیام امن کو آپ کب آتا دکھائی دیتے ہیں, کب اس جنگ کے بادل چھٹتے دکھائی دیتے ہیں, اور کم ایک دفعہ پھر حالات سازگار ہوتے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو چھوٹا سا انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ ایران کے کیا خدشات ہیں اور عربوں کے کیا خدشات ہیں. اس میں اسرائیل کس کے ساتھ ہے اور امریکہ کس کے ساتھ ہے. ایران کچھ چیزیں خام خواہ بڑھا کے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, یا اس کا خیال ہے, جو کہ نہ تو عرب کرنے دیں گے اور نہ ہی اسرائیل اور وہ کرنے دے گا. ایک چیز ہے, ایران ان کو تسلی دلا دے بڑی طاقتوں کو کہ ہم, یورپ بھی بائی دا وے یہی کہتا ہے کہ اس لیے وہ چپ ہے, امریکہ کے معاملے میں ہم مدد نہیں کریں گے, لیکن وہ چپ ہے, اسے بھی ایران سے خطرہ ہے. لیکن اگر ایران تسلی دلا دے کہ نہ تو میں یہ کچھ کروں گا اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے, تو یہ معاملہ تو ختم ہو جاتا ہے. باقی پھر عربوں کا رہ جاتا ہے کہ اگر وہ عربوں کے خلاف ایران جاتا ہے تو پھر عرب تو چپ نہیں کریں گے نا. اسی طریقے سے ایران کا بھی تیل کا مسئلہ ہے, عربوں کا بھی تیل کا مسئلہ ہے, اور پھر وہ دوڑ لگی ہوئی ہے پیسے کی کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا, کون امیر ہوگا کون غریب ہوگا. ایران چونکہ اکیلا ہے ایک خاص مقصد کے لیے, خاص مذہب کے لیے, اسی طرح وہ لوگ دوسرے ہیں جن کے پاس اس مذہب کے لوگ ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ جو اب مسئلہ بڑھ گیا ہے, پھیل گیا ہے, اوپن ہو گیا ہے, اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ مسلمانوں کو بیٹھ کے طے کرنا ہوگا کہ ہم دوسرے ہاتھوں میں نہ کھیلیں, ہمیں دوسرے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے. تو اور وہی ہے کہ جو ایک پارٹی ایران ہے, دوسری طرف سارے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, کسی نے کھل کے ایران کی مدد نہیں کی. تو ظاہر ہے کہ نہ مدد نہ کرنا آدھی جو ہے وہ حامی ہوتا بننا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ اس کا لبے لباب ہے. اور میں نے وہ بھی آپ کو بتا دی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کیا 3 چیزیں توقع کرتا ہے ایران سے, کہ وہ ایٹمی طاقت نہیں بنے گا, اپنے بلاسٹک میزائل سے ہمیں بتلا کر رکھے گا کہاں کی, اور دوسرے اپنے عوام کو جو ہے وہ ووٹ کا حق دے گا. یہ ان کے مطالبے ہیں 3 بڑے جو میری سمجھ میں آتا ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے, خود طے کر لیجئے کہ یہ 3 مطالبے مانے جا سکتے ہیں کہ نہیں مانے جا سکتے, کس حد تک مانے جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں. دیکھیے دنیا ڈیموکریسی کی ہے, بہت آگے بڑھ گئی ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ ڈیموکریسی کو نہیں مانتے, نہ مانے, لیکن آپ کو دنیا کو بھی تو ساتھ چلنا ہے, دنیا کے بھی ساتھ چلنا ہے. آج ڈیموکریسی کے بغیر تو آپ نہیں رہ سکتے. تو اگر ایران میں پچھلے 40 سال سے 45 سال سے ایک ہی رجیم چل رہی ہے تو یار یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا. اسی طریقے سے مڈل ایسٹ میں لیبیا, مصر, شام, عراق 80 سال 50 سال سے ایک ہی حکمران چلتا آ رہا تھا. تو یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا. ہم اسرائیل کو لاکھ گالیاں نکالیں, لیکن بہرحال ڈیموکریسی تو ڈیموکریسی ہے. جو آدمی اسرائیل کی مدد نہیں کر سکتے وہ چپ ہے کہ جناب ایک طرف ڈیموکریسی, دوسری طرف 12-13 ملک جو پچھلے 60 دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے, وہ تو لمیٹڈ ہے نا, وہ تو کمپنی ہے اور اسرائیل ملک ہے. غلط ہے اوکے, بالکل بکواس ہے اوکے, لیکن وہ ڈیموکریٹک ہے. تو یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں. اگر وہ کوئی کہے کہ نہیں صاحب نہیں ہم جمہوریت کو مانتے نہیں, تو اس کا جواب یورپ نے تو دے دیا کہ اگر آپ ہماری جمہوریت کو نہیں مانتے تو ہم آپ کے قرآن شریف کو نہیں مانتے. بات ختم ہو گئی. یہ بات بہت بڑی, آپ کا بہت بہت شکریہ. کیونکہ یہ
جی آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین. جیسے کہ اسد مفتی صاحب نے بڑے واضح طور پر بتایا اور بڑے ایک لمحہ فکری ہے اور بڑی سوچ کی واقعی بات ہے کہ یہ اس جنگ کے بعد یہ بالکل واضح طور پہ سامنے ہوگا کہ یہ سب کا ہی امتحان ہے. یہ یورپ کا بھی امتحان ہے, یہ مڈل ایسٹ کا بھی امتحان ہے, یہ ایشیا کا بھی امتحان ہے, سب کا امتحان ہے. اور اس امتحان میں جو چیز نظر آتی ہے, سب کے چہرے جو ہیں وہ واضح طور پر جو ہیں وہ دکھائی دینے لگے. کہیں جمہوریت ہے اور جہاں نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رجیم بدلنے کے لیے جمہوریت کی آڑ میں جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا جائے. آپ اپنی حدود کراس کریں, آپ دوسرے کی خود انحصاری کو چیلنج کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ممالک جہاں جمہوریت نہیں ہے, بادشاہت ہے, وہ جمہور کو جو ہے وہ بالکل ہی نظر انداز کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بنے. ہم نے یہ ایسا ایک وقت آن پہنچا ہے کہ جب امت مسلمہ نے, تمام مسلم ممالک نے یہ سوچنا ہے اور ایک پیج پر آنا ہے, اتحاد کی طرف جانا ہے, مفاہمت کی طرف جانا ہے اور ایک جگہ متحد ہو کر جو ہے اپنے خلاف نہ صرف سازشوں کو بلکہ دشمن کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اگر ہم متحد ہوں گے تو دشمن کا مقابلہ کر پائیں گے. اگر ہم متحد نہیں ہوں گے, بکھرے رہیں گے, تو دشمن جو ہے وہ ایک ایک کر کے سب کا وہی حال کرے گا جو کہ وہ کرتا آ رہا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.